गाइस टीम गॉस्पेल शो में आप सबको खुश आमदीद। रोज बरोज लोग शिफा पा रहे हैं, निजात, शिफा, तब्दीली और इलाही कुव्वत पा रहे हैं। हम खुदा के गहरे प्यार का तजुर्बा कर रहे हैं, खुदा के फजल और पाक रूह की गहरी हजूरी के साथ। गाय और सारा स्टीन की मिनिस्ट्री खुदा की लाजवाल मोहब्बत की अजीम गवाही है, जो बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा, तख्लीककार और मौजज़ात करने वाला है। खुदा की हजूरी और उसके मौजज़ात को हमारे साथ मिलकर हासिल कर सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज भी लोग इनकी गवाही के वसीला से मौजज़ात को हासिल करेंगे। आइए गाय स्टीन को खुशामदीद कहते हैं। सलामती हो, गायस्टीन गॉस्पेल शो में खुशामदीद। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बाबरकत होंगे। खुदा के रहम के वसीला से, उसकी लाजवाल मोहब्बत और रूहुल कुद्स की ताकत और उसकी सोहबत के वसीला से, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा आपसे प्यार करता है और वो आपके लिए बेहतरीन मंसूबे रखता है। वो आपके लिए भलाई के मंसूबे रखता है। यिर्मयाह 29:11 में मरकूम है, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ, खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। तब तुम मेरा नाम लोगे और मुझसे दुआ करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। खुदा आपके लिए है और वो आपके साथ है। और हमेशा ये याद रखें कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। इमसाल 4:18 में लिखा है, लेकिन सादकों की राह नूरे सहर की मानिंद है, जिसकी रोशनी दोपहर तक बढ़ती ही रहती है। अगर आपने यीशु को अपने दिल में कबूल किया है और आप नए सिरे से पैदा हुए हैं, तो आपकी भी राह नूरे सहर की मानिंद होगी और आपकी रोशनी हमेशा बढ़ती ही रहेगी यीशु मसीह की बदौलत, और आपका मुस्तकबिल रोशन होगा। अगर पहले आप उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करेंगे, तो सब कुछ आपके लिए भलाई पैदा करेगा यीशु के नाम में, आमीन। और पिछले पैगाम में हम फजल की 4 कुंजियों के बारे में बात कर रहे थे, और पिछले पैगाम में मैंने उसकी पहली कुंजी के बारे में बताया था। और आज हम मसलहत करना और रास्तबाजी को हासिल करने के बारे में अजीजों सीखेंगे। ये ईमान की 4 कुंजियां हैं। और गुज़िश्ता पैगाम में जैसे मैंने बताया कि अपनी फिक्रों को उस पर डालना है और किस तरह से आपको एक पावर रेसर बनना है, और इनके वसीला से आपको किस तरह से मसीह पर ईमान रखना है और वो आपको किस तरह से महफूज करता है। और इनकी बदौलत मैंने सीखा कि खुदा ने मुझे शिफा दी और उसने मुकम्मल तौर पर शिफा याबी दी। उसने मुझे सिर्फ बचाया ही नहीं, बल्कि उसने मुझे मेरी जिंदगी वापस दी। उसने मुझे सिर्फ बचाया ही नहीं, ना ही मुझे शिफा दी, बल्कि मेरी जिंदगी वापस दी। और अब मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं और मैं खुदा के खेत में काम कर रहा हूँ, और हमारा कारोबार भी बहुत अच्छा जा रहा है। और खुदा हमारे साथ है, इसलिए नहीं कि हम अच्छे हैं, बल्कि वो भला है और वो भलाई पैदा करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं अस्पताल में था, तो डॉक्टर्स और मेडिकल प्रोफेशनल्स ने मुझे नाउमीद कर दिया था। तो आज से 14 साल पहले खुदा ने मुझे उम्मीद दी और नई जिंदगी दी। खुदा की तारीफ हो, यीशु शिफा देता है, वही शिफा देता है, वही मौजज़ात करता है, वही कुल कायनात का नजात दहिंदा है, और वही राह, हक और जिंदगी है, और वही अमन का शहजादा है, वही बादशाहों का बादशाह है, और वही कोने के सिरे का पत्थर है, और वो यीशु है, कुल कायनात का नजात दहिंदा। बाप तेरा शुक्र हो। तो चलिए दुआ करते हैं। ऐ बाप तेरा शुक्र हो, ऐ रूहुल कुद्स तेरा शुक्र हो, ऐ खुदावंद तेरा शुक्र हो इन तमाम लोगों के लिए जो आज हमारे साथ इस वक्त शामिल हैं। मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद तू मेरे जरिए इनसे कलाम कर, इनको पाकर इनकी हिफाजत कर और इनको कुव्वत दे, और मेरे जरिए से तू इनसे कलाम करे और इन तमाम को अपने रूहुल कुद्स के जरिया से छू ले और इनको अपनी मोहब्बत और अपने अमन से भर दे, क्योंकि रूहुल कुद्स जो हमको बख्शा गया है, उसके वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। इनको अपनी मोहब्बत से भर दे, इनको अपनी मोहब्बत से भर दे। हर दुख और हर एक जख्मी हिस्से को शिफा दे यीशु मसीह के नाम में। रूहुल कुद्स, मैं तेरी कुदरत को इन पर जाहिर करता हूँ, आमीन। तो पहली कुंजी आराम करना और उससे हासिल करना थी। मैं आपको थोड़ा सा गुज़िश्ता पैगाम के बारे में बताऊंगा कि गुज़िश्ता पैगाम में हमने आराम करने और हासिल करने के बारे में सीखा, जो कि आपको मदद देगा कि आपने किस तरह से अपनी बरकत को खुदावंद से आराम करके हासिल करना है। पर जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया, उसी तरह उसमें चलते रहो और उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ। और जिस तरह तुमने तालीम पाई, उसी तरह ईमान में मजबूत रहो और खूब शुक्रगुजारी किया करो। तो देखिए, जिस तरह आपने निजात को फजल ही से
पाया है उसी तरह आप खुदा के वादों को भी अजीजों हासिल करते हैं फजल ही से। गौर से सुने, जिस तरह आपने फजल ही से यीशु मसीह को पाया है, तो खुदा चाहता है कि आप उसमें चलें। वो चाहता है कि आप उसके साथ साथ चलें, उसके साथ वक्त गुजारें। आपने निजात से यीशु मसीह को हासिल किया है और अब वो चाहता है कि आप उसके साथ वक्त गुजारें, तो आप शिफा याबी पाएंगे। यीशु मसीह पर आंखें लगाने के बायस आप शिफा याबी पाएंगे। देखिए, उसके तमाम वादे और मोहजजात और शिफा याबी आप इसी तरह से पाएंगे। पर जिस तरह तुमने मसीह यीशु में खुदावंद को कबूल किया, उसी तरह उसमें चलते रहो और उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ। जिस तरह तुमने तालीम पाई, उसी तरह ईमान में मजबूत रहो और खूब शुक्रगुजारी किया करो। शुक्रगुजारी करना बरकत का बायस है, यानी शुक्रगुजारी का रवैया इख्तियार करना खुदा को पसंद है। और देखिए, जब मैं सुबह सुबह उठता हूँ तो मैं सबसे पहली चीज ये करता हूँ कि खुदावन तेरा शुक्र हो कि तूने मुझे मेरी जिंदगी में एक और दिन बख्शा, और मैं खुदावन का शुक्र करता हूँ, शुक्र करता हूँ, शुक्र करता हूँ, शुक्र करता हूँ। शुक्रगुजारी वो पहली चीज है जो आपको हमेशा करनी चाहिए। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो, उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदा भला है और उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। तो शुक्रगुजारी करनी चाहिए, हमें हमेशा शुक्रगुजार होना चाहिए। आप जहां कहीं भी क्यों ना हो, आप हर लम्हा उसकी शुक्रगुजारी करें, क्योंकि वो भला खुदा है। हर वक्त उसकी शुक्रगुजारी करो, चलते फिरते शुक्रगुजारी करो और आराम करो और उसकी बरकतों को हासिल करो और उसके साथ साथ चलो। जिस तरह उसने आपको निजात बख्शी, उसी तरह वो आपके साथ अपने तमाम वादों को पूरा करेगा और आपको शिफायाबी देगा और आप में से रूह के फल नजर आएंगे और ये आप में सरायत करेंगे। देखिए, आप इसके लायक नहीं हैं और आप इसको कमा नहीं सकते। बस आप यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करें और इसको हासिल करें, और यही बेहतरीन तरीका है कि आप सब्र करके खुदा से ये हासिल करें। देखिए, रोजमर्रा के तौर पर दुआएं करना और खुदा के कलाम का मुताला करना और इसको पढ़ना आपकी जिंदगी में मुस्बत तब्दीली लेकर आता है। और देखिए, खुदा जानता है कि वो आपके लिए क्या कर रहा है। वो हमेशा आपके लिए भलाई पैदा करता है, वो आपसे प्यार करता है। आप खुदा के प्यार, यीशु मसीह के फजल और रूल कुद्स की रफाकत में रहते हैं। देखिए, वो थोड़ी सी कुव्वत नहीं रखता, या वो आज कुव्वत रखता है और परसों वो कुव्वत नहीं रखता। वो ऐसा नहीं है, बल्कि वो आसमान पर है और वो कुव्वत का सरचश्मा है। तो रोजमर्रा के तौर पर दुआ करना और बाइबल को पढ़ना अजीजों आपकी शख्सी जिंदगी को तब्दील करता है और आपको राह अमल पर लाता है और हमें इस काबिल बनाता है कि हम खुदा से पाएं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप सब्र करते हैं तो आप इसे हासिल करते हैं। आप सब्र करके खुदा से बरकत को हासिल करते हैं। मिसाल के तौर पर खुदा एक फ्रीक्वेंसी के तहत काम करता है। देखिए, अगर मुझे माइक्रोवेव में कुछ चीज गर्म करनी है और मुझे ये नहीं मालूम कि माइक्रोवेव किस तरह से काम करता है, मुझे ये नहीं मालूम कि ये मेरा पिज्जा किस तरह से गर्म करेगा, और देखिए, मैं बस एक बटन दबाता हूं और ये शुरू हो जाता है और 1 मिनट में वो गर्म करना शुरू कर देता है। देखें, मुझे ये नहीं जानना कि वो किस तरह से काम करता है, बल्कि ये जानना है कि वो काम करता है। और देखें अजीजों, ईमान भी इसी तरह से है। हमें ये नहीं जानना कि वो कैसे काम करता है, बल्कि ये जानना है कि जो हम नहीं कर सकते वो ईमान एक लम्हे में कर सकता है। अजीजों, गौर करें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक फ्रीक्वेंसी की तरह है, ये एक रेडियो वेव की तरह है। अगर आप एक कार में हैं और आप रेडियो को चलाने की कोशिश करते हैं, तो अजीजों, वहां पर एक हैंडल होता है, वो फ्रीक्वेंसी को अपनी जगह पर लाने में आपकी मदद करता है। और गौर करें, अगर आपने 101 या 0.7 या किसी तरह की भी फ्रीक्वेंसी पर इसको लाना है FM रेडियो के लिए, तो अगर आप किसी फ्रीक्वेंसी को ऐसे पॉइंट पर लाए हैं जहां पर कोई गाने चलते हैं, तो वहां पर आप वेदर फोरकास्ट को नहीं सुन सकते। देखें, आपको चाहिए कि आप उसकी फ्रीक्वेंसी को तब्दील करें ताकि आप वेदर फोरकास्ट को सुन सकें। अजीजों, गौर से सुने, आपको इसकी फ्रीक्वेंसी को तब्दील करना होगा ताकि आप कुछ और सुन सकें। आप एक फ्रीक्वेंसी पर 2 चीजें नहीं सुन सकते। और इसी तरह खुदा भी अजीजों हमारे साथ हर वक्त कलाम करता रहता है। अजीजों, गौर करें, देखिए, जहां कहीं भी 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठे होते हैं, वो वहां उनके दरमियान होता है। देखिए, वो सोता नहीं, बल्कि वो हर वक्त हमारे साथ कलाम करता है। मगर देखिए, दुआ और खुदा के कलाम का मुशाहिदा करना आपको तब्दील करता है।
کہ ہم خدا کی آواز کو سن سکیں اور اس کے ساتھ فریکوینسی کو جوڑ سکیں. اور دیکھیں جتنے بھی خدا کے اصول و ضوابط ہیں آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ اس پر عمل کر سکیں، جیسے شکر گزاری یا پھر کسی کو معاف کرنا اور اپنے اندر سے برائی کو دور کرنا. بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں گھیرے ہوئے ہیں. آپ نے گناہ کو عزیز و ترک کرنا ہے، اور جب آپ اس کی فریکوینسی پر آتے ہیں تب آپ اس کی آواز کو سنتے ہیں. میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کس طرح سے خدا کو لائق طور سے سن سکتے ہیں. غور کریں. دیکھیں خدا کی آواز کو سننے کے لیے آپ کو اس کی فریکوینسی پر آنا ہے، جو کہ دل سے دل تک کا تعلق ہے. اس کے بارے میں جاننا ہے. یہ جاننا ہے کہ وہ محبت کرنے والا باپ ہے. یہ جاننا ہے کہ وہ بھلا ہے، اور یہ بھی جاننا ہے کہ اس نے ہمارے لیے صلیب پر خون بہایا تاکہ ہم نجات پائیں اور اس کے ساتھ رفاقت میں رہیں. اور وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، روح القدس کی رفاقت کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ ہے اور ہماری تربیت کرتا ہے. وہ ہمیں پیار کرتا ہے، پیار کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اور ہم اسے اس سے روک نہیں سکتے. تو عزیزو، آپ کلام کا مطالعہ کریں اور آپ چرچ جائیں جو آپ کا مقامی چرچ ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ دوسرے ایمانداروں سے بھی رفاقت رکھیں. میں مقامی گرجا گھروں پر ایمان رکھتا ہوں. دیکھیں عزیزو، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے مقامی چرچ میں جائیں اور وہاں سے تعلیم پائیں اور وہاں سے جڑ پکڑیں اور اس میں بڑھتے چلے جائیں. اور جب آپ ایسا کریں گے تو آپ عزیزو ترقی پائیں گے. آپ جتنی جڑ پکڑیں گے ترقی پائیں گے. آپ کو ایک سے دوسرے چرچ نہیں جانا، کبھی کسی چرچ، کبھی کسی اور کبھی کسی. مجھے خوشی ہے کہ آپ آج اس کلام کو سن رہے ہیں اور میں بہت پرجوش ہوں، اور میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ اس کے وسیلہ سے آپ کی زندگیاں تبدیل ہوں گی. اور دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جو خدا نے مجھ پر ظاہر کی تھی. تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے مقامی گرجا گھر میں ضرور جائیں. اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ یہ آپ سب کے لیے خدا کی بادشاہی کو فروغ دینے کے لیے بہت ہی کارگر ثابت ہوگا. تو عزیزوں، میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو خدا کی فریکوینسی پر آنا ہے اور آپ کو خدا کے شکر گزار رہنا ہے. مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہیں. ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں. اور اسی طرح سے آپ خدا کے تمام وعدوں کو بھی حاصل کریں گے جس طرح سے آپ نے نجات کو حاصل کیا. دیکھیں آپ کو یہ کرنا ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ آپ کو تبدیل کرتا ہے. خدا کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتا. دیکھیں خدا کوئی عام ریسلنگ نہیں کر رہا یا یہ آدھی جنگ نہیں. دیکھیں خدا دشمن سے کہیں زیادہ طاقتور ہے. دشمن ابلیس خدا کے سامنے ایک بھوسے کی مانند ہے. عزیزو غور کریں، خدا قادر مطلق ہے اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. دیکھیں ہم فاتح ہو کر لڑ رہے ہیں، ہم فتح کے لیے نہیں لڑ رہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جنگ پہلے ہی جیت چکے ہیں. غور کریں، یسوع پہلے ہی جیت چکا ہے. اور عزیزو اب ہم مسیح کی دوسرے آمد ثانی کا انتظار کر رہے ہیں. اور اب ہمیں لوگوں کو مائل کرنا ہے کہ وہ توبہ کریں اور یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں اور اپنے گناہوں کو ترک کر کے اس کے پاس آئیں. اور دیکھیں یسوع ہمیں یہ کرنے کا اختیار دیتا ہے. یسوع مسیح میں اس نے ہمیں یہ اختیار دیا ہے کیونکہ یسوع مسیح نے ہمارے لیے صلیب پر جان دی ہے. کیونکہ وہ بھلا ہے، وہ خدا ہے، یسوع ہی خدا ہے. یسوع کے نام میں آمین. دیکھیں آپ کو یسوع کو حاصل کرنا ہے. آپ کو یسوع کو حاصل کرنا ہے. یسوع 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 مایوسی کو دور کرتا ہے. یسوع ڈپریشن کو دور کرتا ہے. یسوع خوف کو دور کرتا ہے. نااہلی کو یسوع دور کرتا ہے. اور یسوع ہی ہمیں بحال کرتا ہے. یسوع ہی راہ، حق اور زندگی ہے. وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اور جب آپ اس کو اپنا دل دے دیتے ہیں تو آپ کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. تو جب آپ خدا کے وعدوں کو حاصل کرتے ہیں تو یہ آپ کو تبدیل کرتے ہیں. اور جب آپ اس کی فریکوینسی پر آ جاتے ہیں تو آپ اس کی آواز کو بھی سنتے ہیں. تو آپ آرام کر کے اس سے حاصل کرتے ہیں. آپ اس سے برکتوں کو پاتے ہیں. دیکھیں میں تھوڑا سا اپنے موضوع سے ہٹ چکا ہوں، مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ کلام مقدس میں سے کلسیوں اس کا 2 باب 6 سے 7 آیت دیکھیں. پس جس طرح تم نے مسیح یسوع خداوند کو قبول کیا اسی طرح اس میں چلتے رہو. اس میں چلتے رہو. عزیزوں غور کریں، جب آپ خدا کے ساتھ اور خدا کے وعدوں کے ساتھ چلنا شروع کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ آپ خدا کی راست بازی ہیں. تو آپ اس سے حاصل کرنا شروع کرتے ہیں اور آپ اس کے وعدوں کو فضل سے حاصل کرنا شروع کرتے ہیں. مگر ایک چیز ہے جو آپ کو نہیں کرنی. دیکھیں آپ اس سے روح کے تحفوں کو مانگ سکتے ہیں. تو دیکھیں اس کے لیے جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ مانگنا ہے. عزیزو غور کریں، مانگنا.
آپ نے اس سے حکمت کو مانگنا ہے. دیکھیں روح کے تحفے ہمارے لیے نہیں ہیں, یہ مسیح کے بدن کے لیے ہیں. خدا نے مجھے شفا یابی دی تاکہ میں دوسرے لوگوں کو خدا کی طرف مائل کر سکوں. اور دیکھیں یہ تحفہ صرف مسیح کے بدن کے لیے ہے, بشارت کے لیے, لوگوں کے لیے, تاکہ ان کو بچایا جا سکے. عزیزو, آپ کبھی بھی روح کے تحفوں کو نہ مانگے جب تک کہ آپ میں روح کے پھل نہیں ہیں. روح کے پھلوں کا ہونا بہت ضروری ہے, مگر روح کا پھل محبت, خوشی, اطمینان, تحمل, مہربانی, نیکی, ایمانداری, حلم, پرہیزگاری ہیں. ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں. عزیزو میری بات سنیں. روزمرہ کے طور پر جب میں غیر زبانوں میں دعا کرتا ہوں تو مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے. دیکھیں چاہے میری زندگی میں کچھ بھی کیوں نہ ہو رہا ہو, مجھے یہ پسند ہے کہ میں غیر زبانوں میں دعا کروں اور خدا سے التجا کروں. اور دیکھیں پولس رسول بھی اس بارے میں بات کرتا ہے. محبت رکھنا بہت ضروری ہے. محبت رکھنا ضروری ہے. محبت رکھنا بہت ضروری ہے. محبت رکھنا ضروری ہے. اور ایمان محبت سے آتا ہے. ایمان محبت سے آتا ہے. دیکھیں یہ اچھا ہے کہ آپ ایمان رکھتے ہیں اور آپ غیر زبانوں میں دعا کرتے ہیں, مگر محبت رکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. ایمان, امید اور محبت یہ تینوں دائمی ہیں, مگر افضل ان میں محبت ہے. فضل وہ ہے جس کے آپ لائق نہ تھے, اور رحم وہ ہے جس کے آپ قابل نہ تھے. دیکھیں فضل وہ ہے جس کے آپ لائق نہ تھے, اور رحم وہ ہے جس کے آپ قابل نہ تھے. اور میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ ہمیں یہ دونوں حاصل ہیں. دیکھیں ہم اس کے لائق نہیں تھے, اور یہ ہمیں تب ہی حاصل ہوتا ہے جب ہم یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں. اور یہ خوشخبری ہے, یہی خوشخبری ہے. اور اب ہم اس پر غور کریں گے. توبہ کر کے خدا کی راست بازی میں آنا. توبہ کر کے اس کی راست بازی میں آنا. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہم سب غلطیاں کرتے ہیں. دیکھیں ہم سب ہی غلطیاں کرتے ہیں. میرے سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہیں. دیکھیں میرے سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں. پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے, کیونکہ زندگی کی روح کی شریعت سے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا. آپ اس گناہ سے آزاد ہیں جو آپ کو موت کی طرف لاتا ہے. آپ موت کے گناہ سے آزاد ہیں. آپ آزاد ہیں. اور غلام ابد تک گھر نہیں رہتا, بیٹا ابد تک رہتا ہے. ہم سب غلطیاں کرتے ہیں, کوئی بھی کامل نہیں ہے, اور اسی لیے ہمیں یسوع چاہیے. اگر آپ نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں تو آپ خدا کی راست بازی ہیں. اور اگر آپ نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا تو اس پیغام کے آخر میں ایک دعا ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ دعا کریں. وہ دعا اپنے دل سے کریں اور مجھے ای میل کریں کہ آپ نے وہ دعا کی تھی یا پھر نہیں. میں آپ سے سننا چاہتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں اور آپ کی زندگی بدل جائے گی. کلام مقدس میں یہ مرقوم ہے, پس اب جو مسیح یسوع میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں ہے. دیکھیں نہیں کے لیے جو یونانی لفظ ہے وہ ہے بالکل ختم ہو گیا ہے. بالکل ختم ہو گیا, بالکل نہیں. دیکھیں بالکل بھی نہیں. پس اب جو مسیح یسوع میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں ہے. دیکھیں خدا کی طرف سے ان پر سزا کا حکم نہیں ہے. پس اب جو مسیح یسوع میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں, کیونکہ زندگی کی روح کی شریعت سے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا. خدا کی طرف سے عزیزو سزا کا حکم نہیں ہے, خدا کی طرف سے. اور اگر آپ گناہ گار محسوس کر رہے ہیں تو یہ خدا کی طرف سے نہیں, یہ کسی اور کی طرف سے ہے. اور یہ اس لیے ہے کیونکہ آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں. سزا کا حکم خدا کی طرف سے نہیں ہے. دشمن آپ کے گناہ کی وجہ سے آپ پر زور دیتا ہے اور آپ کو گراتا ہے, مگر خدا باپ اور عزیز و روح القدس آپ کو یسوع کی طرف مائل کرتا ہے اور آپ کو اٹھاتا ہے. خدا اپنے بیٹے کی طرف آپ کو مائل کرتا ہے. دیکھیں اگر یہ آپ کو حوصلہ مندی اور طاقت دے رہا ہے, اور اگر یہ آپ کو ہمیشہ ملامت کرتا ہے کہ آپ کو یہ بدلنے کی ضرورت ہے, آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو تبدیل کریں اور آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو بہتر کریں, تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے. یہ خدا کی طرف سے ہے. مگر خود کو گناہ گار, خود کو مجرم اور خود کو قصوروار سمجھنا عزیزو یہ ابلیس کی طرف سے ہے, یہ شیطان کی طرف سے ہے. دیکھیں نامنظوری خدا کی طرف سے نہیں ہے, یہ خدا کی طرف سے نہیں. تو عزیزو میں آپ کو اپنا ایک شخصی واقعہ سنانا چاہتا ہوں. میں ہائی وے پر تھا اور بہت تیز گاڑی چلا رہا تھا. مجھے کسی میٹنگ پر پہنچنا تھا اور میں بہت ہی تیز گاڑی چلا رہا تھا, اور میں جانتا ہوں کہ خدا مجھ سے پیار کرتا ہے. خدا مجھ سے کبھی بھی غصہ نہیں ہو سکتا. بس اب جو مسیح یسوع میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں, کیونکہ زندگی کی روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا. مگر پولیس آفیسر نے مجھے وہاں پکڑ لیا
اور اس نے مجھ سے کہا کہ آپ بہت تیز گاڑی چلا رہے تھے، آپ کو اس وجہ سے فائن بھرنا پڑے گا اور مجھے آپ کا لائسنس بھی دیکھنا پڑے گا۔ غور سے سنیں، پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہگار اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔ دیکھیں، یہ سزا خدا کی طرف سے نہیں ہے، غور کریں۔ آپ لوگوں کی وجہ سے سزا پا سکتے ہیں مگر خدا کی طرف سے نہیں۔ اور دیکھیں، یہ عام بات ہے جب ہم لوگوں کے درمیان میں رہتے ہیں اور ہمارے عزیز و رشتے عزیز و شریعت اور اپنی کارکردگی پر مبنی ہوتے ہیں۔ دیکھیں، یہ غیر مشروط محبت سے نہیں آتے۔ ہم نہیں جانتے کہ غیر مشروط محبت کیا ہوتی ہے، خدا ہی جانتا ہے کہ غیر مشروط محبت کیسے ہوتی ہے، اور وہ ہم سے غیر مشروط محبت رکھتا ہے۔ تو پولیس آفیسر آپ کو ایک ٹکٹ دے سکتا ہے اور آپ کو فائن کر سکتا ہے اور یا پھر آپ کو جیل میں ڈال سکتا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ جیل میں ہیں اور آپ بیل ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، یا پھر آپ انتظار میں ہیں کہ آپ کی سزا ختم ہو جائے اور آپ وقت کو گزار رہے ہیں، تب بھی خدا آپ کو پیار کرتا ہے، چاہے آپ جیل میں کیوں نہ ہوں۔ آپ جیل میں بھی خدا کی قوت سے بھر سکتے ہیں، کیونکہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ خدا ہم سے بگڑا ہوا مزاج نہیں رکھتا، وہ کبھی آپ سے ناراض نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ دیکھیں، لوگ آپ سے ناراض ہو سکتے ہیں، آپ اپنی شادی سے ناراض ہو سکتے ہیں، آپ اپنے رشتہ داروں سے عزیزوں ناراض ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، مذمت اور الزام دوسرے لوگوں کی طرف سے آتے ہیں، اور بعض اوقات ہمارا ضمیر ہمیں مجرم ٹھہراتا ہے، اور اکثر دشمن ابلیس ہمیں مجرم ٹھہراتا ہے۔ مذمت کبھی بھی خدا کی طرف سے نہیں آتی، اور اگر خدا آپ سے کہتا ہے کچھ تبدیل کریں یا کچھ کریں، یا پھر اپنے رویے کو درست کریں یا کچھ تبدیل کریں، کوئی ایسی چیز جو کہ بالکل بھی درست نہیں ہے، تو وہ ہمیشہ آپ کے لیے ایک دروازے کو کھولتا ہے تاکہ آپ داخل ہو سکیں۔ خدا جال نہیں بچھاتا تاکہ آپ اس میں پھنس جائیں، بلکہ وہ آپ کے لیے ایک دروازے کو کھولتا ہے۔ رومیو پہلا باب اس کی 16ویں اور 17ویں آیت میں مرقوم ہے، کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں، اس لیے کہ وہ ہر ایمان لانے والے کے واسطے، پہلے یہودی پھر یونانی کے واسطے نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے، اس واسطے کہ اس میں خدا کی راست بازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے۔ جیسا لکھا ہے، عزیزو غور سے سنیں، جیسا لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ آپ کو انجیل کی صحیح سمجھ اپنے اندر رکھنی ہے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں، خدا چاہتا ہے کہ ہم اچھی زندگی گزاریں، خدا چاہتا ہے کہ ہم پاک زندگی گزاریں، وہ چاہتا ہے کہ ہم مسیح میں زندگی گزاریں، مگر ہمیں اپنے آپ کو جاننا ہے کہ ہم خدا کی راست بازی ہیں۔ توبہ کریں اور اس کی راست بازی کو حاصل کریں، آرام کر کے اس کی برکتوں کو حاصل کریں، اور یہ بھی جانیں کہ یہ سب آپ کو فضل کی بدولت حاصل ہوتا ہے، اور یہ آپ کو بدل دیتا ہے، یہ آپ کے دل کو تبدیل کر دیتا ہے، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے، اس نے آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ دیکھیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں اور ہم کامل نہیں ہیں۔ دیکھیں، ہم سب میں سے کوئی بھی کامل نہیں ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کامل ہیں تو آپ کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ کو اس کو بدلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ صرف یسوع مسیح نے کامل زندگی گزاری ہے۔ کوئی بھی یسوع مسیح کے علاوہ کامل زندگی نہیں گزار سکتا۔ آپ اس بات کو جان لیں کہ آپ کی راست بازی یسوع سے ہے، اور آپ کو نجات دہندہ کی ضرورت ہے۔ آپ کی راست بازی یسوع مسیح میں ہے، اور آپ کو یہ جاننا ہے کہ اس نے آپ کے لیے قیمت چکائی ہے۔ دیکھیں، فضل معمولی نہیں ہے، فضل معمولی نہیں، یسوع نے اس کی قیمت چکائی ہے۔ وہ آسمان کو چھوڑ کر زمین پر آیا، اس نے آسمان کا تخت چھوڑا اور وہ زمین پر آیا، اور ایک بچے کی مانند پیدا ہوا، اور اپنی مرضی سے صلیب پر قربانی دی۔ اس نے اپنی مرضی سے یہ سب کیا۔ وہ فرشتوں کو بلا سکتا تھا اور وہ ان کو یہ کہہ سکتا تھا کہ مجھے بچا لو، اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس نے اپنی مرضی سے اپنی قربانی دی آپ کے مستقبل کے لیے۔ وہ صلیب پر چڑھ گیا، ہمارے مستقبل کے لیے اس نے صلیب پر جان دے دی، تاکہ ہم گناہوں سے پاک ہو سکیں، اور ہمارے سارے گناہوں کو یسوع نے مٹا دیا۔ اور دیکھیں، یسوع مسیح مر گیا اور وہ قبر میں گیا، اور 3 دن بعد وہ مردوں میں سے جی اٹھا اور ہمارے گناہوں کی خلاصی کی۔ اور یہی خوشخبری ہے، یہ خوشخبری ہے عزیزو، یہ خوشخبری ہے۔ آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ یسوع نے ہمارے لیے جان دے دی، کیونکہ وہ ہم سے بے پناہ پیار کرتا ہے، اور یہ آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ آپ بہترین زندگی گزار سکیں اور یسوع مسیح کے پیچھے چل سکیں،
اور اس کے عہدوں پر عمل کر سکیں، اور یہ عہد آپ کو قوت بخشتے ہیں، یہ عہد آپ کو قوت بخشتے ہیں۔ عزیزوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو یسوع کی ضرورت ہے، آپ کو اس کی ضرورت ہے، آپ کو فضل کی ضرورت ہے، آپ کو یسوع کی ضرورت ہے، آپ کو یسوع کی ضرورت ہے۔ تو آرام کر کے اس کے وعدوں کو حاصل کریں، اس کے ساتھ ساتھ چلیں۔ یاد رکھیں کہ آپ مصلحت سے راست بازی میں آ چکے ہیں، آپ نے توبہ کی ہے اور آپ نے اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے۔ اسے اپنے دل میں آنے کی دعوت دیں، اور جب آپ یہ جان لیں گے تو آپ خدا کے فضل کو حاصل کریں گے اور آپ اس کی راست بازی کو پائیں گے۔ اور آج آپ نے توبہ کرنا اور اس کی راست بازی کو پانے کے بارے میں سیکھا، اور اگلے ایپیسوڈ میں ہم تیسری کنجی کے بارے میں سیکھیں گے کہ وہ ہمیں چھڑاتا ہے اور بحال کرتا ہے۔ اے باپ تیرا شکر ہو۔ عزیزوں، میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد ہم نجات کی دعا میں داخل ہوں گے۔ آپ کو یسوع کی ضرورت ہے، اور اگر آپ یسوع کو شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تو یہ دعا میرے ساتھ مل کر کریں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ میرے پیارے عزیزوں، آج کے ایپیسوڈ کا یہ بہت ہی قیمتی لمحہ ہے۔ اگر آپ نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے تو عزیزوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ مل کر یہ دعا کریں۔ یسوع مسیح کوئی انتخاب نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کی دعاؤں کا جواب ہے۔ یسوع مسیح ایک راستہ نہیں، یا وہ کئی راستوں سے بہتر نہیں، بلکہ وہ خدا کے پاس جانے کا واحد راستہ ہے۔ یسوع ہماری آخری امید نہیں، بلکہ یسوع ہماری واحد امید ہے۔ یوحنا 14:6 میں یسوع کہتا ہے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر خدا کے پاس نہیں آتا۔ تو میرے عزیزوں، اگر خدا آپ کے دل پر چوٹ لگا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کے دل پر دستک دے رہا ہے، وہ اپنی باہیں پھیلائے آپ کے دروازہ پر کھڑا ہے، اور میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ اسے اندر آنے دیں، اسے اندر آنے دیں، اسے اندر آنے دیں۔ میرے ساتھ یہ دہرائیں، پیارے یسوع، ابھی اور اسی وقت میرے دل میں آ، مجھے دھو کر صاف کر اور اپنا فرزند بنا لے۔ میں تجھے اپنا بادشاہ قبول کرتا ہوں۔ میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو صلیب پر موا اور پھر 3 دن بعد تو جی اٹھا، جیسا کہ تو نے کہا تھا۔ یسوع، میں شکر گزار ہوں کہ تو نے میری دعا سنی اور مجھے ہمیشہ کی زندگی کا تحفہ دیا۔ آمین۔ تو عزیزو، اگر آپ نے یہ فیصلہ لیا ہے تو یہ بہت ہی قیمتی اور شاندار فیصلہ ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا روح القدس آپ سے پیار کرتا ہے، پیار کرتا ہے، پیار کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آسمان پر جشن منایا جا رہا ہے، اور یسوع مسیح آپ کے اس فیصلے سے بہت خوش ہے۔ اور میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ چرچ جانا شروع کریں اور تعلیم حاصل کرنا شروع کریں، اور مجھے بہت خوشی ہوگی کہ میں آپ کے وسیلہ سے جان سکوں کہ آپ نے مسیح کو قبول کیا ہے اور یسوع کو اپنے دلوں میں آنے کی دعوت دی ہے نجات دہندہ کے طور پر۔ عزیزو، اسے ہمیشہ یاد رکھیں اور کبھی نہ بھولیں کہ یسوع مسیح خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ آمین۔ میں سڈنی، آسٹریلیا سے آپ کے لیے پیار بھیج رہا ہوں۔ پھر ملیں گے۔ گائز ٹیم کے ساتھ آج کا پیغام ہمارے لیے بہت ہی بابرکت تھا۔ ہم نے خدا کی قوت کو کام کرتے ہوئے دیکھا اور ابھی یہ رکا نہیں ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بھی خدا اسی طرح سے کام کرے گا۔ اس کی گواہی کو ہمیشہ ہم جاری رکھیں گے، اور تب تک خداوند کا زندہ ہاتھ آپ پر قائم رہے، آپ کو شفا دے، آپ پر مہر کرے، آپ کو تبدیل کرے اور آپ کو قوت بخشے۔ خدا کے لازوال پیار کے وسیلہ سے خدا آپ کو برکت دے۔ گائز ٹیم گوسپل شو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ روز بروز لوگ شفا پا رہے ہیں، نجات، شفا، تبدیلی اور الہی قوت پا رہے ہیں۔ ہم خدا کے گہرے پیار کا تجربہ کر رہے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ اگر آپ نے بپتسمہ پایا ہے اور اگر آپ بلائے گئے ہیں تو آپ مقرر کیے گئے ہیں، مسح کیے گئے ہیں، چنے ہوئے ہیں اور پاک ہیں، اور آپ حلیم ہیں صرف اور صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے کی بدولت۔ تو آپ اپنے معجزے کے لیے نا امید نہ ہوں، کیونکہ یسوع مسیح آپ کو خوف اور نا امیدی کی روح نہیں دیتا، بلکہ وہ آپ کو طاقت اور قوت بخشتا ہے۔ آپ بہت سی چیزوں میں سے گزریں گے، مگر ایک چیز ہے جسے آپ کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکتے، اور وہ یسوع 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 ہے۔ وہ بے چینی اور ڈپریشن کو شکست دیتا ہے، وہ غربت کو شکست دیتا ہے، اور یہ صرف یسوع ہی کر سکتا ہے۔ یسوع مسیح کوئی انتخاب نہیں، بلکہ وہ ہماری دعاؤں کا جواب ہے۔
یسوع ہماری آخری امید نہیں ہے بلکہ وہ ہماری واحد امید ہے۔ یسوع مسیح ایک راستہ نہیں یا وہ مختلف راستوں سے بہتر نہیں بلکہ خدا کے پاس جانے کا وہی واحد راستہ ہے۔ خدا کی ناقابل یقین طاقت، اس کے کلام کی قوت اور لازوال حضوری کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔